ख़वातीन हज़रात, मैं अपनी एक कोताही की माफ़ी चाहता हूँ। ये ज़ूम पे जो लोग शरीक हो रहे हैं उनका तारुफ़ कराना भी है कि वो कहाँ से हैं और क्या उनका पस मंज़र है। तो महातलत शाजी साहबा सैन डिएगो से शिरकत कर रही हैं और वो ख़ुद भी साहिब दीवान शायरा हैं। उनके वालिद साहब वाक़िफ़ अज़ीम आबादी भी एक मशहूर शायर थे। तो ये तो उनका तारुफ़ हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाज़रीन महफ़िल, ये मिसरा कुछ शायरी ज़रिए इज़्ज़त नहीं मुझे, गालिब के अलावा फ़िराक़ पर भी सादिक़ आता है। अब ये शायरी के अलावा उन्होंने क्या क्या किया। उन्होंने 1919 में मुकाबले का इम्तिहान जो ICS है कहलाता है वो पास किया और डिप्टी कलेक्टर के ओहदे पर फाइज हुए, लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ की दी हुई इस नौकरी को ठुकरा दिया और गांधी जी, पंडित नेहरू, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसरत महानी और दूसरे रहनुमाओं के साथ जद्दोजहद आज़ादी में फ़ाल किरदार अदा करना शुरू किया। उस वक्त जज्बे हुब्बुल वतनी बहुत था और वो भी काफ़ी इस सिलसिले में एक्टिव थे। तो इन्होंने इनकलाब का नारा बुलंद किया और कई माह जेल भी काटी। 1922 से 1927 तक वो कांग्रेस पार्टी के अंडर सेक्रेटरी रहे। 1928 में क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में उर्दू और अंग्रेज़ी के मुअल्लिम मुकर्रर हुए। फिर 1930 में आगरा यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदबियात में MA किया। उसके बाद 1930 से 1966 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के शोहराए आफाक इंग्लिश डिपार्टमेंट में पहले लेक्चरर और फिर प्रोफेसर और रिसर्च प्रोफेसर की ज़िम्मेदारियां संभाली। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों ना फ़िराक़ की गज़ल का साज़ उठाओ, बड़ी उदास है रात, बेहतरीन गायकी में सुने मोहतरमा कहकशां किफ़ायत से। कहकशां किफ़ायत साहबा मेरे ख़्याल है वर्जीनिया से शामिल हो रही हैं, उस पे ज़ूम पे हमारे साथ। और आप अपना मुख्तसर तारुफ़ अगर ख़ुद करा दें तो बहुत बेहतर होगा। कहकशां किफ़ायत साहबा। आप म्यूट पर हैं, आप अनम्यूट करें अपने आप। और अवेश जाफरी साहब, आप अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज, आपके माइक से डिस्टर्बेंस आ रही है। जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी? जी जी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपके जो इक़बाल ताशीर साहब यहाँ पे कि मैं इनकी छोटी बहन हूँ इस तरह मैं अपना तारुफ करवा रही हूँ। मैं वर्जीनिया में रहती हूँ और कुछ अरसे से इस प्रोग्राम में शिरकत शुरू की है, बहुत इंजॉय करती हूँ और आज उसी सिलसिले में आप सबके साथ शामिल हूँ। मैं कुछ अर्सा हुआ एक फरार साहब की गज़ल मैंने सुनी थी जो जगजीत सिंह साहब ने गाई। मुझे बहुत खूबसूरत लगी, उसका अंदाज़ बहुत प्यारा था। तो आज आपकी इजाज़त को पेश करती हूँ। आपसे नहीं मांगी जा रही। गज़ल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। गज़ल का साज उठाओ, बड़ी उदास है रात। नवाज़
غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات سنا ہے پہلے بھی ایسے بجھ گئے چراغ میں بجھ گئے چراغ دلوں کی خیر بڑی اداس ہے رات غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات دیے رہو یوں ہی کچھ دیر اور ہاتھ میں ہاتھ دیے رہو یوں ہی کچھ دیر اور ہاتھ میں ہاتھ ابھی نہ پاس سے جاؤ بڑی اداس ہے رات غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات نوائے میر سناؤ بڑی اداس ہے رات غزل کا ساز اٹھاؤ بڑی اداس ہے رات خواتین حضرات، فراق نثر نگاری میں بھی خاصا ملکہ رکھتے تھے. انہوں نے بہت سے مقالے، مضامین، مقدمے، دیباچے وغیرہ لکھے. حسرت موہانی، جگر مراد آبادی، منشی پریم چند وغیرہ پر ان کی بہت عمدہ تحریریں موجود ہیں. اس کے علاوہ جوش پر اور بہت سے شعراء پر. نقاد بھی تھے تو تنقیدیں بھی ہیں. فراق ایک اعلیٰ پائے کے نقاد اور تجزیہ نگار بھی تھے. تو کچھ یہ مجموعے ان کے ایسے ہیں، جیسے نام ہے ان کا غزل کیا ہے، شعر و شاعر، عشقیہ شاعری کی پرکھ، اردو ہندی مسئلہ، دی مسٹیک آف ہندی، ادبی ڈائری وغیرہ. ان کاوشوں کی چند مثالیں ہیں. انہوں نے مغربی اور آفاقی ادب سے خاصی تعداد میں تراجم بھی کیے، جیسے شیکسپیئر کی ہیملٹ، ٹیگور کی انارکلی اور 101 نظمیں جس میں گیتا انجلی بھی ہے. پھر من آنم کے نام سے ان کے خطوط کا ایک مجموعہ جو ان کے خیالات و فلسفے اور فکر پر روشنی ڈالتا ہے، وہ بھی ایک شاہکار سمجھا جاتا ہے. فلسفہ تو ان کا بہت مقبول وہ تھا، سبجیکٹ تھا. ان گنت کتابوں کی ترتیب اور ادارت بھی کی انہوں نے. فراق نے اردو اور ہندی کی ہم آہنگی کی بہت کوشش کی. ان کے خیال میں یہ دونوں زبانیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اور کسی دن ایک ہو جائیں گی. اس سلسلے میں ان کی اردو زبان سے عشق تھا، ان کو اردو زبان سے عشق تھا اور وہ اس کی ترویج و ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے. اردو کو گنگا جمنی تہذیب و تمدن کے فروغ دینے کے لیے کلیدی حیثیت دیتے تھے فراق صاحب. ملاحظہ کیجئے یہ شعر: میری گھٹی میں پڑی تھی ہو کے حل اردو زباں، میری گھٹی میں پڑی تھی ہو کے حل اردو زباں، جو بھی میں کہتا گیا اس نے بیاں بنتا گیا، جو بھی میں کہتا گیا اس نے بیاں بنتا گیا. یعنی اردو. آئیے تو پھر اس مرحلے پر ہماری جانی پہچانی محترمہ انجم ذیشان جو اس محفل میں آج ہیں موجود، فراق کی
خوبصورت غزل کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی تشریف لائی. محفل میں سب کو میرا آداب. اتنے سال 2-3 سال سے تو زوم پہ ہی کر رہے ہیں ہم لوگ یہ پروگرام, تو یہ ایک تھوڑا سا اس میں زوم پہ پڑھنے کی عادت ہو گئی ہے مجھے تو لگتا ہے تھوڑا سا انکمفرٹیبل, مگر خوشی بھی ہے کہ ہم پھر سے اس کو ان پرسن پروگرام کو کر پا رہے ہیں. تو میں بھی ایک غزل پیش کر رہی ہوں فراق گورکھپوری کی, آپ کی اجازت سے. کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی, کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی, یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی, یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی, 1000 بار زمانہ ادھر سے گزرا ہے, نئی نئی سی ہے کچھ تیری راہ گزر پھر بھی. اور کہوں یہ کیسے ادھر دیکھ یا نہ دیکھ ادھر, کہوں یہ کیسے ادھر دیکھ یا نہ دیکھ ادھر, کہ درد درد ہے پھر بھی نظر نظر پھر بھی, کہ درد درد ہے پھر بھی نظر نظر پھر بھی. اور خوشا اشارہ پہم زہے سکوت نظر, خوشا اشارہ پہم زہے سکوت نظر, دراز ہو کے فسانہ ہے مختصر پھر بھی. جھپک رہی ہیں زمان و مکان کی بھی آنکھیں, جھپک رہی ہیں زمان و مکان کی بھی آنکھیں, مگر ہے قافلہ آمادہ سفر پھر بھی. اور شب فراق سے آگے ہے آج میری نظر, کہ کٹ ہی جائے گی یہ شام بے سحر پھر بھی. پلٹ رہے ہیں غریب الوطن پلٹنا تھا, یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے. پلٹ رہے ہیں غریب الوطن پلٹنا تھا, وہ کوچہ روکش جنت ہو گھر گھر ہے پھر بھی, وہ کوچہ روکش جنت ہو گھر گھر ہے پھر بھی. اور لٹا ہوا چمن عشق ہے نگاہوں کو, لٹا ہوا چمن عشق ہے نگاہوں کو, دکھا گیا وہی کیا کیا گل و ثمر پھر بھی. یہ کافی لمبی غزل ہے تو میں بس چند اشعار اس میں سے اور پڑھوں گی. اگلا شعر ہے. لپٹ گیا تیرا دیوانہ اگرچہ منزل سے, لپٹ گیا تیرا دیوانہ اگرچہ منزل سے, اڑی اڑی سی ہے یہ خاک راہ گزر پھر بھی. اور تیری نگاہ سے بچنے میں عمر گزری ہے, تیری نگاہ سے بچنے میں عمر گزری ہے, تیری نگاہ سے بچنے میں عمر گزری ہے. اثر اتر گیا رگے جاں میں یہ نیشتر پھر بھی. تیری نگاہ سے بچنے میں عمر گزری ہے, اتر گیا رگے جاں میں یہ نیشتر پھر بھی. اور خطا معاف تیرا عفو بھی ہے مثل سزا, خطا معاف تیرا عفو بھی ہے مثل سزا, تیری سزا میں ہے ایک شان درگزر پھر بھی. اور یہ مقطع. اگرچہ بے خودی عشق کو زمانہ ہوا, اگرچہ بے خودی عشق کو زمانہ ہوا, فراق کرتی رہی کام وہ نظر پھر بھی. اور کسی کا یوں تو ہوا کون عمر بھر پھر بھی, یہ حسن و عشق تو دھوکا ہے سب مگر پھر بھی. بہت بہت انجم صاحبہ نے جو فرمایا کہ لمبی غزل ہے,
ان کی بہت سی غزلیں اور نظمیں بہت طویل، لکھتے ہی چلے گئے، تو جی ہاں وہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اس کو اس کم وقت میں کیسے سمائیں۔ تو معزز محبان اردو، آئیے دیکھیں کہ فراق کے بارے میں دیگر شعراء اور مشاہیر کی کیا رائے اور خیالات ہیں۔ حسرت موہانی کہتے ہیں، بھائی فراق، تم زمینی حالات سے جڑی ہوئی بہترین غزل کہتے ہو، میں تم سے اچھی غزل نہیں کہہ پاتا۔ سماجی اور تمدنی تقاضوں کے ساتھ تمہارا جمالیاتی احساس کس قدر گہرا ہے۔ یہ دوست بھی تھے۔ جگر مراد آبادی نے کہا، مجھے آپ کی غزلیں اس لیے پسند ہیں کہ آپ نے ایک الگ راہ تراشی ہے اور اس میں بہت کامیاب ہیں۔ عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں، انگریزی خاص کر ورڈز ورتھ کی بہترین شاعری کو اپنا لینے کا حق فراق ہی نے ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی وہ استادوں یعنی میر غالب، مومن، داغ، اقبال وغیرہ کی بھی ایک ایک ادا کے رمز شناس ہیں، لیکن وہ مقلد کسی کے نہیں ہیں، ان کا اپنا ایک سٹائل ہے۔ جوش ملی آبادی نے خوب کہا، یہ اپنی یادوں کی بارات میں سنیے، اس مجموعے ازداد فراق کا میں لوہا مانتا ہوں۔ وہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شاعر ہے، اردو زبان کی آبرو اور شاعری کی مانگ کا سندل ہے، اور جو شخص یہ نہیں مانتا وہ خدا کی قسم کورے مادرزاد یعنی پیدائشی اندھا ہے۔ یہ جوش صاحب کا انداز۔ نیاز فتح پوری کہتے ہیں، فراق کی شاعری میں یہ تین خصوصیات بھرپور طریقے سے پائی جاتی ہیں: انداز بیان کی ندرت، فارسی ترکیبوں کا شگفتہ استعمال، اور زمینی حقائق سے پیوستگی یا آسمانی پروازوں سے اجتناب۔ گوپی چند نارنگ، جو اردو میں بڑا نام ہے ان کا، فراق کے بارے میں کہتے ہیں، فراق نے خدائے سخن میر تقی میر کی شعری روایت کے حوالے سے ہندوستانی لہجے کی بازیافت کی اور آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں کو اس میں سمو دیا۔ دوستوں، بہتوں نے فراق کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور لکھا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اس کا اشر اشیر بھی بیان کر سکیں۔ ملاحظہ کیجئے ایک عمدہ شعر، ہر عقدہ تقدیر جہاں کھول رہی ہے، ہاں دھیان سے سننا یہ صدی بول رہی ہے۔ ہر عقدہ تقدیر جہاں کھول رہی ہے، اس وقت کے حالات کے حساب سے، ہاں دھیان سے سننا یہ صدی بول رہی ہے۔ تو آئیے اب آپ کی خدمت میں میں قاضی حبیب فراق کی ایک غزل، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، پیش کرتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ سنیے گا۔ ترنم سے کوشش کرتا ہوں۔ اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اب دور آسماں ہے نہ دور حیات ہے، اے درد ہجر تو ہی بتا کتنی رات ہے، اب دور آسماں ہے۔ کیوں انتہائے ہوش کو کہتے
ہے بے خودی، کیوں انتہائے ہوش کو کہتے ہیں بے خودی، خورشید ہی کی آخری منزل تو رات ہے، خورشید ہی کی آخری منزل تو رات ہے اب۔ ہستی کو جس نے زلزلہ سامان بنا دیا، ہستی کو جس نے زلزلہ سامان بنا دیا، وہ دل قرار پائے مقدر کی بات ہے، وہ دل قرار پائے مقدر کی بات ہے اب۔ توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، توڑا ہے لامکاں کی حدوں کو بھی عشق نے، زندان عقل تیری تو کیا کائنات ہے اب، دور آسمان ہے۔ ہستی بجز فنائے مسلسل کہ کچھ نہیں، ہستی بجز فنائے مسلسل کہ کچھ نہیں، پھر کس لیے یہ فکر قرار و ثبات ہے، پھر کس لیے یہ فکر قرار و ثبات ہے اب۔ مقطع عنوان غفلتوں کے ہیں، قربت ہو یا وصال، عنوان غفلتوں کے ہیں، قربت ہو یا وصال، بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے، بس فرصت حیات فراق ایک رات ہے اب، دور آسمان ہے نا دور حیات ہے۔ شکریہ۔ شکریہ۔